अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की एक नए वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँ। मौजू मेरा कराची था, मगर आपके यहाँ रोज़ाना नए वाक़यात हो जाते हैं, नई चीज़ें सामने आ जाती हैं, तो जो जहन में मौजू होता है वो रह जाता है। कल शाम की बात है, आजकल समर है यहाँ डैलस में, गर्मी न्यूयॉर्क से ज़्यादा पड़ती है मगर सक्खर से भी कराची से कम पड़ती है। ह्यूमिडिटी कम होती है। बाहर बैठ कर खासकर 6, साढ़े 6, 7 के बाद अगर चाय लेकर बाहर बैठ कर सिगरेट पिए अपने बैकयार्ड में तो बहुत अच्छा लगता है। मैं कई रोज से देख रहा था पिछले काफ़ी दिनों से, फारिग पहली मरतबा ज़िंदगी में हुआ हूँ तो चीज़ों को गौर से देखने का मौका मिला है अराउंड में। मैं रोज़ देखता हूँ शाम को अर्ली मॉर्निंग, मेरे घर से बज़ाहिर तो एयरपोर्ट 40 मिनट दूर है, मगर शाम को राउट ऐसा है और सुबह में जिस वक्त भी बाहर निकल के बैठे तो जहाज़ों के उतरने की एक क्यू लगी होती है। लिटरली जिसे क्यू कहते हैं ना, कि ईच मिनट एक दूसरे के पीछे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट का फासला होगा, और घंटों में ये देखता हूँ। तो मेरे जहन में ये आता है कि पाकिस्तान में 99% नहीं तो 98%, 97% एट द मोस्ट, इससे ज़्यादा कम नहीं कह सकते, कि लोगों ने जहाज देखा भी नहीं। बैठना तो बड़ी दूर की बात है। एक मखसूस अशराफिया है जो मैं पाकिस्तान के तकरीबन तमाम एयरपोर्ट से चढ़ा भी होऊंगा, उतरा भी होऊंगा, तो मैंने नोट किया है कि एक मखसूस अशराफिया है जो उसमें सफ़र करती है, जो अब एक आम सवारी कहलाती है वेस्टर्न वर्ल्ड में, मगरिब में, महज़ब तमाम माशरों में, इवन ये कि अब चाइना में भी। हैरानी होती है कि हम कौन लोग हैं कि आज के दौर में पैदा होके भी मुकम्मल तौर पर अंधेरों में रहते हैं। ये डैलस है, यहाँ पर मुझे जो याद पड़ता है 1850 फ्लाइट्स डेली उतरती हैं। ये 64 मिलियन लोगों को सालाना सर्व करता है। 1850 फ्लाइट्स, मतलब तसव्वुर करें, दुनिया का चौथा बड़ा एयरपोर्ट कहते हैं इसको। न्यूयॉर्क में 800 फ्लाइट डेली उतरती हैं, और अटलांटा में 2750 फ्लाइट्स आती और जाती हैं, और वो 101 मिलियन लोगों को सर्व करता है। और अमेरिका में 5217 के करीब, 18 होंगे, मुझे इतना याद नहीं है, एयरपोर्ट है। और ये अर्ली 90s में 5589 हुआ करते थे, जो कम किए गए एयरपोर्ट। वो टेक्निकल कुछ वजूहात होंगी। अब तसव्वुर करें 5217 एयरपोर्ट, 218 या 19। और मैंने ये 3 एयरपोर्ट्स का आपको बताया। अगर एक एक एयरलाइन के पास 1,000 जहाज हैं, आम आदमी बड़ी आसानी से सफ़र कर लेता है। वो कल या परसों मेरे ख्याल में फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि जी इंग्लैंड से सस्ता है पेट्रोल हमारे यहाँ, मगर वो ये बताना भूल गए कि इंग्लैंड में तकरीबन $8 पर आवर, 8 पाउंड पर आवर मिलते हैं, जो पाकिस्तान के 1700-1800 रुपये होते हैं। एक आदमी वहाँ पर 8-10 लीटर पेट्रोल एक दिन में खरीद सकता है। आपके यहाँ एक आम आदमी 500 रुपये कमाता है। रियासत मदीना तो बना दी, मगर अमीरुल मोमिनीन 2 लाख समथिंग लेता है, और बाकी तो छोड़े, हर चीज़ मुफ्त है। मगर रियासत मदीना के पहले खलीफा के बारे में नहीं सुना कि वो पहले दिन या दूसरे दिन अपने कारोबार के लिए निकल रहे थे, तो हज़रत उमर ने रोका और कहा कि नहीं, अब आप कारोबार नहीं कर सकते, आपको अमूर रियासत निपटाने हैं। तो उनका मैं घर कैसे चलाऊँगा? तो शूरा बैठी और फैसला हुआ कि इनको महाना ये दिया जाए। तो आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि नहीं, मुझे सिर्फ उतने पैसे दिए हैं जितने एक आम मजदूर को मिलती है। तो उस पर किसी ने कहा कि अगर इसमें गुजारा नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा अगर मेरा गुजारा नहीं हुआ तो पहले फिर मजदूर की तनख्वाह बढ़ाना पड़ेगी। ये थी रियासत मदीना। ये तो सिर्फ नाम यूज़ करने के लिए ज़ियाउल हक की तरह
کہ اپنا الو سیدھا کیے جاؤ، کیونکہ ان سب کو یقین ہے کہ قبر کا کوئی عذاب ہے، نہ ثواب ہے، نہ کوئی جنت ہے، نہ کوئی دوزخ ہے۔ یہ سب غریبوں کو دکھانے کے لیے اس کے نتائج سامنے اب بھگتنے شروع ہو گئے ہیں۔ آپ نے سنا، میرا دل کل سے باخدا بہت اداس ہے، کیونکہ میں اب زندگی کے بالکل معاملات کو نئے طریقے سے دیکھتا ہوں امریکہ میں رہ کے یا ویسٹرن ورلڈ دیکھنے کے بعد، کہ ہم بہت بد نصیب لوگ ہیں کہ مندر توڑ ڈالا، ان کے دیوتاؤں کو پورے ایمانی جذبے کے ساتھ پتھراؤ کر کے توڑا، جگہ جگہ پوری، میرے خیال میں پوری انٹرنیشنل کمیونٹی نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ بچپن سے تربیت کریں گے کہ محمود غزنوی بننا ہے اور دوسرے کے مذاہب کو نقصان پہنچا کر آپ کے ایمان کو تقویت ملتی ہے، آپ زیادہ متقی قرار پاتے ہیں، جب یہ سبق ہوگا تو پھر یہی ہونا تھا۔ ایک سیکیورٹی اسٹیٹ بنانے کے چکر میں، اپنے مفادات کے چکر میں بخدا برباد کر کے رکھ دیا۔ کاش عام پاکستانی دنیا باہر نکل کے اپنے ہی اسلامی ملکوں میں دیکھ لیتا ہے، ٹرکی میں جا کے دیکھ لے، یو اے ای میں جا کے دیکھ لے، جہاں مزدوری کرنے لاکھوں کی تعداد سے جاتے ہیں، مگر آ کر یہ نہیں بتاتے کہ ہندو بھی وہاں رہتے ہیں، گورے بھی عام پھرتے ہیں۔ وہاں کی کوئی اکانومی بظاہر نہیں ہے، کوئی بڑی صنعت نہیں ہے، مگر بوم کر رہے ہیں کہ پوری دنیا کی قوموں کو موقع دیا ہے کہ آئیے، گھومیے، کھائیے، عیش کیجیے، مگر ہمارے قانون کی پاسداری کیجیے، ہمارے ماحول کی، انوائرمنٹ کی رسپیکٹ کیجیے، ادروائز آپ مکمل آزاد ہیں یہاں۔ مگر آپ ہمارے یہاں کہ مندر توڑ دو، کسی ہندو کو پکڑ کے اس سے اس کے خدا کو گالیاں دلواؤ، ان کی بیٹیوں کو اٹھا کر لے جاؤ اور زبردستی شادی کر لو، اور پھر ان سے کہلواؤ کہ انہوں نے اپنی مرضی سے کی ہے اور اسے ایمان کا حصہ جانو۔ یہ کمایا، ادھر طالبان آ رہے ہیں تو ادھر طالبان کے نعرے لگنا شروع ہو گئے ہیں، انہوں نے بدھا کا بت گرایا، یہ مندر ڈھا رہے ہیں۔ کس منہ سے بھارت کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں کہ ہندوتوا کے نعرے مارتا ہے وہ عمران، کہ وہ ہندوتوا پہ عمل کر رہے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کل جو واقعہ ہوا بابری مسجد کے واقعے سے کہیں زیادہ سنگین ہے۔ کیسی کیسی تنقید کرتے تھے، بابری مسجد بھی کا بھی ایک راز ہے جو کبھی میں نہیں تو پاکستان میں لوگ آنے والے وقتوں میں، کبھی جب معاشرہ کھلے گا، جب سچائی بیان کرنے کا وقت آئے گا، جب لوگوں کو جانوں کا خطرہ نہیں ہوگا تو وہ بیان کریں گے کہ وہ واقعہ کیسے ہوا تھا اور اس میں کون کون ملوث تھا۔ آپ یقین کریں بہت خوفناک صورتحال ہے۔ کل کینیڈا کے کابل میں رہنے والے 6 سال جو سفیر رہے 2003 سے 2009 تک، کرس الیگزینڈر، ان کا ایک انٹرویو ہمارے ہی دوست انیس فاروقی ان کے یوٹیوب چینل پر تھا، تو کہہ رہے تھے کہ افغانستان کی 20 سال کی جو بین الاقوامی برادری کی انویسٹمنٹ تھی، پاکستان نے برباد کر دی، تباہ کر دی، اور پاکستان پوری دنیا سے اکیلا لڑ رہا ہے۔ اس نے یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کی توہین کی ہے، جو یونائٹڈ نیشن کے ویلیڈیشن سے پوری دنیا افغانستان میں امن کے قیام کے لیے گئی تھی، اس کے خلاف پاکستان لڑتا رہا ہے 20 سال اور اب بھی لڑ رہا ہے۔ اگر پالیسی نہ بدلی تو روس اور ایران جیسا حال ہوگا۔ انہوں نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ روس نے جب یوکرین میں اپنے فوجی بغیر شناخت کے دوسرے لباس میں داخل کیے تو دنیا نے فوراً پہچان لیا تھا۔ یہی کچھ افغانستان میں پاکستان کر رہا ہے اور سب کو پتہ ہے۔ اس نے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا تسلیم تو ابھی بھی سب کرتے ہیں، مگر مجبور ہوگی کہ تمام اکنامک سینکشن لگائی جائیں، یہ ورلڈ بینک، IMF، یہ سب کچھ یہ جو دیا جاتا ہے یہ بند کیا جائے۔ اور پھر سچی بات بھی یہی ہے کہ جب آپ نے امریکہ کو گالیاں بھی دینی ہیں اور گالیاں دلوانی بھی ہیں،
آف دا ریکٹ جو یہ باتیں کرتے ہیں یا جو پوسٹیں لگتی ہیں، کیا نتائج نکلتے ہیں یہ نفرتیں پھیلانے سے؟ تو دنیا واقعی بے وقوف نہیں ہے، سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ از خود نوٹس لیا ہے سپریم کورٹ نے کل کے واقعے پر رحیم یار خان کے، کیا کر لیں گے؟ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ ایک بھٹا مزدور، اس کی بیوی کو، نوجوان بھٹا مزدور اور بیوی کو اس لیے جلا دیا جائے کہ وہ کرسچن تھے، یا قادیانیوں کی مسجد میں آگ لگا دی جائے، 80 لوگ مار دیے جائیں، وہ اس لیے کہ وہ ان کا عقیدہ کچھ اور ہے۔ اور جب حکومت میں نذیر چوہان جیسے لوگ پارٹی میں شامل ہوں کہ لڑائی میں ایک دوسرے کو قادیانی قرار دیتے ہیں، کافر قرار دیتے ہیں، مائنڈ سیٹ تو یہ ہے کہ یقین کریں، میں نے امریکہ میں بیٹھ کر مسجدوں میں سنا ہے کہ اے مولا عالم اسلام کو کفار پر فتح دے۔ پتہ نہیں کب یہ دعا گڑی گئی تھی اور کیوں گڑی گئی تھی، میں اس میں نہیں جانا چاہتا، اور اس کی نتیجتی کیا ہے، اس کی باریکیاں کیا ہیں۔ دعا تو یہ ہونی چاہیے کہ یا اللہ دنیا میں امن قائم کر، انسانوں کو انسانوں کے قریب کر، انہیں ایک دوسرے کا سمجھنے کا موقع دے، اور یہ دعا ہونی چاہیے کہ اللہ سچائی کو پریویل کر، ظلم کو، جھوٹ کو، مکر کو، فریب کو، منافقت کو ملیا میٹ کرتے۔ مگر براہ راست دعا کی جاتی ہے کہ یا اللہ کفار پر عالم اسلام کو فتح دے، اور مسلمانوں کے سوا سب کفار ہیں، سب غلط ہیں، ایک ہم درست ہیں۔ وہ لٹیرا محمود غزنوی ہمارے ذہنوں میں بچپن سے ڈال دیا گیا کہ وہ بت توڑ وہ سونا لوٹنے آیا کرتا تھا، اور سومناتھ کا مندر ڈھانے پر ہم مسلمان کتنے خوش ہوتے ہیں ساؤتھ ایشیا کے۔ اور ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اسے پروموٹ کیا، اسے بڑھاوا دیا۔ آج جو شرمندگی کا مقام ہے، مجھے پتا ہے آپ میں سے بہت سے مجھے امریکی ایجنٹ کہیں گے، ہاں مجھے امریکی ایجنٹ کہیے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے میرے بچے یہاں رہتے ہیں، مجھے آج تک کبھی کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ تم کون ہو۔ میں جس جگہ آج رہتا ہوں، میرے ایک ہاتھ پہ اسپینش فیملی رہتی ہے، ایک ہاتھ پہ گوری فیملی رہتی ہے، میرے سامنے ایک بلیک رہتا ہے۔ میں جب باہر نکلتا ہوں، جس کی نگاہ پہلے پڑ جاتی ہے وہ مسکرا کے گڈ ایوننگ یا گڈ مارننگ یا گڈ آفٹرنون کہتا ہے، ہاؤ آر یو کرتا ہے، مسکرا کے 2 منٹ بات کرتا ہے، وہ موجود حالات پہ گفتگو کرتا ہے، مذاہب پر گفتگو نہیں کرتا۔ نیبر میں آنے کا کسی نے برا نہیں منایا، سب نے ویلکم کیا۔ پچھلے دنوں ہم نیو یارک گئے تو ہمارے گھر میں 2 بلیاں ہیں، تو انہیں کھانا پانی، ان کی تمام ٹیک کیئر کے لیے میرے پڑوسیوں نے خود ہاں کی، والنٹیئر کیا کہ ڈونٹ وری وی آر ہیئر۔ 12 دن ہم رہے غائب گھر سے، وہ روز باقاعدگی سے کھانا پانی دینے آیا کرتے تھے بلیوں کو، پورا گھر ان کے پاس تھا ہمارا، اور ہمیں یقین کامل تھا کہ ہم جیسا چھوڑ کے جا رہے ہیں ہمیں ویسے ہی ملے گا، اور ویسے ہی ملا۔ اسی لیے 5217 218 ایئرپورٹ ہیں، اور ایک ایئرپورٹ پہ 800-900 فلائٹس ہو سکتی ہیں۔ ہر آدمی جہاز میں سفر کر سکتا ہے، ہر آدمی کے پاس گاڑی ہے، کہ سب اپنی اپنی دیکھتے ہیں، اپنے بارے میں غور کرتے ہیں، انہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ پڑوسی مسلمان ہے، کرسچن ہے، یہودی ہے۔ میرٹ کی بنیاد پر اگر میری ذہنی استطاعت زیادہ ہے تو میں لے لوں گا، ان کی زیادہ ہے تو وہ لے جائیں گے۔ اکانومی کا کھیل ہے، کاش آپ لوگ سمجھ سکیں۔ یا آپ کو لڑایا جا رہا ہے، میں کراچی پہ کل گفتگو کروں گا، دعا کریں کہ کوئی نیا حادثہ نہ ہو، کہ یہ جو جتنے قوم پرست ہیں، یاد رکھیے گا یہ سب ایجنسیوں کے لوگ ہیں، وہ بھی جو صوبہ بنانے کی تحریک چلا رہے ہیں اور اسے پروموٹ کر رہے ہیں کہ آپ جس جگہ رہتے ہیں اگر ان سے بنا کے نہیں رکھ سکتے تو آپ کو رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔
آپ کراچی میں صوبہ بنا بھی لیں گے تو سندھ میں کیا کریں گے؟ لاکھوں لوگ رہتے ہیں، پنجابی بھی رہتے ہیں، پشتون بھی رہتے ہیں، اردو اسپیکنگ بھی رہتے ہیں. اتنے بڑے تنازعات کھڑے کر کے انتظامی صوبے بننے چاہیے، بالکل بننے چاہیے. ہم اس پہ کل بات کریں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.